अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। उम्मीद है आप लोगों की ईद भी बड़ी ज़बरदस्त गुजरी होगी। और अब आप लोग जैसे कि ज़िंदगी आपको पता है बैक टू द नॉर्मल रूटीन आ रही है। और एक नया स्टार्ट होने जा रहा है लाइफ का। लॉकडाउन्स ओपन हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह मेरी पूरी उम्मीद है कि आपने इस पूरे सफ़र में ये जो 3-4 महीने का बड़ा हार्ड कोर एरिया था, जो गैप था, जो सफ़र था, जिसमें हमने ज़िंदगी का एक नया रुख देखा, नई तब्दीलियाँ देखी, नए चीज़ें देखी, नया एक्सपीरियंस किया, क्वारंटाइन एक्सपीरियंस किया। एंड तो हम इसमें डेफिनेटली मैं ये समझूंगा कि आप अपनी ज़िंदगी की बहुत सी प्रायोरिटीज़ को रीडिफ़ाइन कर चुके होंगे। लास्ट लेक्चर में थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मेरी वॉइस प्रॉपर आप लोगों तक नहीं पहुंच सकी थी, जो कि इंटरव्यू टेक्निक्स का पार्ट फर्स्ट था। तो मैंने सोचा आज के इस लेक्चर में पहले लेक्चर का रिव्यू दूंगा, और उसके बाद जी हाँ, आज आखिरी लेक्चर है। आखिरी लेक्चर से मुराद ज़रूरी नहीं है, मतलब ये ज़िंदगी का आखिरी लेक्चर नहीं है, वो तो अल्लाह ही जानता है। बट ये कि हमारा जो सफ़र स्टार्ट हुआ था क्लास 1 से, लेक्चर नंबर 1 से, तो वो बढ़ते 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 आज लेक्चर नंबर 16 पे पहुंच चुका है। एंड ऑल वी नो दैट कि अल्हम्दुलिल्लाह आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं अपना दी बेस्ट दूँ और आप लोगों के साथ। और उम्मीद है इस सफ़र में आपने भी यस बहुत भरपूर साथ दिया, हालांकि डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं दी जो कि एक टीचर स्टूडेंट की एक बॉन्डिंग बनती है जिस तरीके से, वैसा तो नहीं हो सका। बट मैंने अपनी भरपूर कोशिश से ये चीज़ मुझे ज़रूर पता चली है कि यस, ऑनलाइन लेक्चर में भी एक डिफरेंट टेस्ट होता है, डिफरेंट मज़ा आता है। और उम्मीद है आपने मेरे लेक्चर्स को इन्जॉय भी किया होगा, इससे सीखा भी होगा, इसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई भी किया होगा, इससे रिज़ल्ट भी हासिल किए होंगे, और इसको इन सारी टीचिंग्स को और अपने दोस्तों में, भाइयों में, फैमिली में, दोस्तों में जहाँ पे ज़रूरत है उनमें ट्रांसफ़र भी कर रहे होंगे। जी हाँ, इंटरव्यू टेक्निक, जैसे मैंने पहले कहा बेटा, आपकी ज़िंदगी का जो पहला इंटरव्यू होता है वो, स्पेशली अगर मैं अपनी ज़िंदगी का पहला इंटरव्यू की बात करूं, तो बिलीव मी, इट वाज पैथेटिक इंटरव्यू, बिकॉज एट दैट टाइम आई वाज नॉट ब्लेस्ड इनफ कि मुझे इस टाइप की करियर सपोर्ट ट्रेनिंग्स की प्रोग्राम्स अटेंड करने मिले, वो भी डिग्री के दौरान। बिलीव मी बेटा, यू आर ब्लेस्ड इनफ। आपको जो लोग जॉब पे जाके स्किल्स को सीखते हैं राइट आफ्टर 3 और 4 ईयर्स के एक्सपीरियंस के बाद, बेटा आपको वो अपनी डिग्री के साथ स्किल्स सीखने का मौका मिला है। और यकीन करें, ये वो चीज़ें जो आपको ज़िंदगी में बहुत आगे ले जाएंगी। हमें नहीं पता था कि इंटरव्यू में कैसे अपेयर होना है, क्या पहन के जाना है, क्या बोलना है, क्या बात करनी है, कैसे जवाब देना है, सिचुएशन को कैसे टैकल करना है, बात कैसे करनी है, सवाल कैसे पूछने हैं अगर कोई क्रॉस क्वेश्चन हो तो। बेटा ये, लेकिन ये गलतियां कर कर के सीखा। अगर आज हम अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर कर रहे हैं, तो इसमें आप लोगों के एक बेहतरीन एडवांटेज है, वो है कि आपका टाइम बच जाएगा उन सारी गलतियों से जो हम कर चुके हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, जैसे मैं स्मार्ट से रिव्यू दूंगा यहाँ पे, इंटरव्यू का वर्ड फ्रेंच वर्ड इंटरव्यूअर से निकला है। ये भी इसका बेसिक पर्पज़ है कि एक दूसरे को देखना और उसके बारे में अंदाज़ा लगाना, एक दूसरे की पर्सनैलिटी के बारे में अंदाज़ा लगाना। सिर्फ आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि ये वर्ड कहाँ से आया है। नंबर 2, बेसिकली पर्पज़ ऑफ इंटरव्यू ये होता है कि देखें, सीवी में भी तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जा रही होती है, लेकिन आपकी लाइव मुलाकात ये साबित करती है, ये जांच पड़ताल होती है उसकी, कि वेदर ये बंदा हमारी कंपनी के कल्चर में फ़िट होगा नहीं होगा, इस पे कितना काम करना पड़ेगा, इसका एप्टीट्यूड क्या है, ये जो इसने स्किल्स लिखी हैं इस डिग्री में वाकई ये सही हैं या नहीं है। वो डेफिनेटली आपसे क्वेश्चंस के ज़रिए अंदाज़ा लगाते हैं। और नंबर 2, जो मेन पर्पज़ होता है, डेफिनेटली आप भी, अगर आप ऑनर हैं किसी कंपनी के, तो डेफिनेटली आपकी ख्वाहिश यही होगी कि मेरे पास बेस्ट कैंडिडेट आए, जिसके पास स्किल्स अच्छी हों, जिसके मार्क्स अच्छे हों, जिसके पास सर्टिफिकेशंस हों, जिसको ज़्यादा काम ना सिखाना पड़े, जिसके पास इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छी हों, ताकि वो आते ही मेरे काम को टेक ओवर करे और एट द डे एंड मेरे बिज़नेस को फ़ायदा पहुंचाए। तो हमेशा बेटा हर कंपनी यही सोच रही होती है, वो आपको इन पर्सन जो मीटिंग है, जो पहला इंटरव्यू है, उसमें ये सारी चीज़ें आपकी सूटेबिलिटी एंड आप उस इंटरव्यू के लिए कितना वो करते हैं, क्वालिफाई हैं, वो चीज़ें जांचने के लिए बेसिकली इसका मेन पर्पज़ होता है। आगे बात करते हैं जी। बेटा 3 चीज़ें आपके इंटरव्यू की किसी भी में याद रखना,
آپ یہ 3 چیزیں میں اگر ماسٹر ہو گئے ہیں بیٹا، دنیا کا ایسا کوئی انٹرویو نہیں ہے جس میں آپ کو فیلئر کا سامنا کرنا پڑے۔ میں آپ کو انشاءاللہ میں آج آپ سے وعدہ بھی کر رہا ہوں، چیلنج بھی کر رہا ہوں کہ بیٹا یہ 3 چیزیں اگر آپ اس میں ہر انٹرویو میں ان 3 چیزوں کا خیال رکھیں گے، میں چیلنج کر رہا ہوں بیٹا آپ کے انٹرویو میں ہمیشہ بہت اچھی سکور کریں گے اور انشاءاللہ آپ کی کریڈیبلٹی میں اضافہ ہوگا۔ فرسٹ، یو مسٹ نو اباؤٹ یور سیلف۔ مسئلہ پتہ کیا ہوتا ہے بیٹا کہ ہم سب کچھ پڑھ لیتے ہیں لیکن ایک چیز کو نہیں پڑھتے، اور اپنے آپ کو، اور میکسیمم ہمارے اپنے آپ سے ریلیٹڈ جب چھوٹے چھوٹے کویسچن پوچھے جاتے ہیں، یقین کریں ہمیں آنے کے بعد، کیونکہ کبھی ہم نے اس اینگل سے سوچا نہیں ہے۔ مثال دیتا ہوں میں آپ کو، پازیٹیو سائیکالوجی پڑھا ہم نے ایموشنل انٹیلیجنس پڑھا، ہم نے ایسے بہت سے ٹاپکس کو ٹچ کیا، پرسنل ڈیولپمنٹ پڑھا ہم نے، ایسی بہت سی باتیں تھی، ساری سادہ باتیں تھی، لیکن آپ نے ایک نیا نقطہ نظر دیکھا کہ یار اس طریقے سے بھی سوچا جا سکتا ہے۔ تو بیٹا یہی ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی ذات پہ جب نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں بہت سی اپنی چیزوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ میں کس چیز میں اچھا ہوں، کس میں برا ہوں، میں کیسے کام کرتا ہوں، میری سکلز کیا اچھی ہیں، میرے پاس لیڈرشپ سکل کتنی اچھی ہے، میرے اندر خامیاں کیا کیا ہیں، میں دنیا کو کس نظر سے دیکھتا ہوں، میں سوشل انٹیلیجنس میرے اندر کتنی اچھی ہے، میں بات چیت میں کتنا اچھا ہوں میں۔ دوسرا، اس کو ان ڈیٹیل بلکہ بات کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ یو مسٹ نو اباؤٹ دا آرگنائزیشن۔ بیٹا یاد رکھیے گا، آرگنائزیشن اس کے بارے میں بڑا انٹرسٹڈ ہوتی ہے یہ جاننے کے لیے کہ ویدر دا پرسن از لائل ٹو دس جاب اور ناٹ، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر صاف ذرا آپ کسی کمپنی میں انٹرسٹ رکھتے ہیں تو اس کی ساری انفارمیشن رکھتے ہیں، تو اس لیے اپنی آرگنائزیشن کے بارے میں کوسچن کرنے کا مین پرپز یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ واقعی اس کمپنی کے بارے میں سیریس ہے اور اس کے بارے میں خواب دیکھا ہے ادھر جاب کرنے کے، اور اس کے بارے میں واقعی ایک رائٹ ایٹیٹیوڈ والا بندہ ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کمپنی کی انفارمیشن اس کے پاس ہونی چاہیے۔ نمبر 3 بیٹا، آپ کے پاس آرٹ آف سیلنگ ہونی چاہیے بیٹا، اٹس آل اباؤٹ آرٹ آف سیلنگ۔ ایکچولی یو آر بینگ ججڈ اوور دیٹ سیٹ، کہ آپ کے پاس جو سکلز ہیں آپ اس کو کس طریقے سے پیش کرتے ہو کہ وہ بہتر انداز میں سیل ہو سکے۔ یہ جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ سیلنگ از سم تھنگ، جس میں ہم نے گنجے کو کنگھی بیچنی ہوتی ہے اور برفانی پہاڑ پہ ہم نے برف بیچنی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ میں واقعی یہ کریڈیبلٹی، یہ بیسیکلی آپ کی اسپیکنگ پاور ہے، کمیونیکیشن سکلز ہے، آپ کی نیگوسیشن سکلز ہیں اس میں، تاکہ آپ جتنا اچھا ان سکلز میں اچھے ہوں گے، جتنا اپنا آپ کے اندر کانفیڈنس ہوگا، جتنا آپ نالج کو پڑھ کے آئے ہوں گے، جتنا آپ اپنے آپ کو جانتے ہوں گے، اتنا بہتر انداز میں بیٹا آپ سوالوں کا جواب دے سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کی ڈیٹیلنگ کرتے ہیں، واٹ ڈو یو نیڈ ٹو نو اباؤٹ یو، تو ڈیفینیٹلی بیٹا آپ کے سامنے یہ سارے سیلف ایکسپلینیٹری کویسچنز ہیں، سیلف ایکسپلینیٹری، کہ آپ نے وٹ یو نیڈ ٹو نو اباؤٹ یو، یہ اس کے بارے میں آپ نے کویسچن کرنے ہیں، کہ اس کے بارے میں آپ نے کویسچن ڈھونڈنا ہے، اور یہ اسی کے بارے میں ہی آپ سے کویسچن کیے جائیں گے۔ فار ایگزامپل، ہو آر یو ایز اے پرسن، یور نالج سے ریلیٹڈ، آپ کو یہاں پہ آپ کو ٹپ دے رہا ہوں بیٹا، نالج سے مراد آپ کا جو آپ نے سیکھا ہے، اور سیکھنے سے مراد آپ کا جو فائنل ایئر میں اسپیسیفکلی آپ کا جو آپ کی اسپیشلائزیشن ہے۔ فار ایگزامپل آپ نے ایم بی اے کیا، ایم بی اے میں آگے جا کے لاسٹ سمیسٹر میں آپ نے کوئی فائنینس میں اسپیشلائزیشن میں چلا گیا، کوئی مارکیٹنگ میں، تو کوئی ایچ آر میں، تو ہمیشہ 80% جو آپ سے کویسچن کیے جاتے ہیں ٹیکنیکلی، جس سے آپ کو لوگ پتہ چلانا چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر نالج کتنا ہے، وہ آپ کی بیٹا اسپیشلائزیشن سے ریلیٹڈ ہوں گے، آپ کے کور سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہوگا، آپ کے اندر اسٹرینتھس اور آپ کی ویکنیس پرسنالٹی کی کیا ہیں، ڈیفینیٹلی یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ آپ کی سکلز کیا ہیں، سکل سے مراد بیٹا جو آپ کی ڈگری پروگرام سے ریکوائرڈ سکل ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ آپ جب کوئی بھی ڈگری پروگرام سے ریلیٹڈ سکلز آپ گوگل پہ سرچ کریں گے، آپ کو ان کی سکلز آ جائیں گی، آپ نے اپنی سی وی میں بھی وہی مینشن کرنا ہے جیسے میں نے پہلے مینشن کیا تھا، اور آپ نے اس کو سیکھنے کی ٹرائی کرنی ہے تاکہ بہتر انداز میں جواب دے سکیں۔ پھر بیٹا کچھ سنیریو بیس کویسچن ہوتے ہیں جس میں آپ کی نقطہ نظر کو پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ آپ کی اپروچ پازیٹیو ہوتی ہے یا نیگیٹو ہوتی ہے۔ ہمیشہ ٹرائی کرنا اپروچ کو پازیٹیو ہی جواب دینا ہوتا ہے۔ اینڈ یور ایبلٹی ٹو انٹریکشن ود پیپل اینڈ یور کیپیسٹی ٹو ٹیک ورک پریشر،
بیٹا یہ 2 سوالوں کے جواب تو آن سپاٹ آپ کو جج کیا جا رہا ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل اب 12 لوگوں کو آپ اگر فیس کر رہی ہیں ایک بندہ اور آپ انٹرویو پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو صاف ذرا اگر آپ ان کو بہتر انداز میں جواب دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 12 لوگوں کا پریشر بھی برداشت کر رہے ہیں اور ان کی کمیونیکیشن کو بھی ایکولی ٹریٹ کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ 2-3 چیزیں اس ٹائپ کی تو موقع پہ جج ہوں گی. باقی بیٹا وٹ یو نیڈ ٹو نو اباؤٹ یو اس سارے سوالوں کے جواب جو پہلے 4 پوائنٹس اسپیشلی جس میں ہو آر یو ایز اے پرسن, یور نالج اینڈ یور اسٹرینتھس اینڈ ویکنیس اینڈ یور اسکلز, یہ 4 سوال 4 پوائنٹس کے جواب آپ نے مجھے 1 پیجر رپورٹ پہ آپ نے ان کے جوابوں کو لکھ کے کنسائز کیجیے گا, میکسیمم 2 پیجز منیمم 1 پیج آپ نے ڈیو ڈیٹ سے پہلے آپ نے سبمٹ کرانا ہے, اور یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے اور آپ نے یہ ہر حال میں سبمٹ کرانا ہے تاکہ میں اس کو نمبر لگا سکوں, اور کیونکہ یہ لاسٹ لیکچر ہے میں نہیں چاہتا بیٹا ایک نمبر آپ کا بڑا امپورٹنٹ ہے تاکہ آپ کی سی جی پی اچھی ہو جائے. آگے چلتے ہیں. فیکٹس یو شوڈ نو اباؤٹ دا کمپنی. بیٹا یہ جتنی بھی چیزیں ہیں آپ کو کمپنی کی ہسٹری, کمپنی کے کمپیٹر, پروڈکٹ, سروسز, گلوبل پریزنس, اس کے بلاگز, کمپنی کا فائنانس کیا, ڈائریکٹر, ہیرارکی, جو بھی, یا پھر فار ایگزامپل یہ پوزیشن ہے جس پوزیشن کے لیے آپ نے اپلائی کیا اس کی جاب ڈسکرپشن, اس پہ سیلری کتنی ہے, اس کی اور باسی ڈیٹیلز. یہ بیٹا آپ کو زیادہ کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے, یہ صرف آپ کو ایک ہی چیز سے پتہ چل جا سکتی ہے اور وہ اس کمپنی کی ویب سائٹ سے. دیکھیں آج سوشل میڈیا کا دور ہے اور تقریباً ہر چھوٹی بڑی کمپنی کی اپنی ویب سائٹ ہے. تو آئی مسٹ ریکمینڈ بیٹا کبھی بھی کسی بھی کمپنی میں جانے سے پہلے, انٹرویو میں جانے سے پہلے اس کمپنی کی ویب سائٹ ضرور وزٹ کر لیے کریں. اور جس جاب پہ آپ اپلائی کرتے ہیں, جو بھی آپ کو جاب ایڈ ملتی ہے وہ چاہے فیس بک سے ذریعے ملے یا چاہے آپ کو اس کمپنی کی ویب سائٹ پہ کے ذریعے ملے, اس کا کمپلیٹ پروفائل پڑھ لیا کریں کہ اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے, اس کا سیلری بھی سم ٹائم لکھی ہوتی ہے, ورکنگ آور لکھے ہوتے ہیں, اس میں ٹریولنگ کی ریکوائرمنٹ لکھی ہوتی ہے اور بہت سی ریکوائرمنٹ لکھی ہوتی ہے تاکہ جب آپ سے کویسچنز کیے جائیں بیٹا آپ بہتر انداز میں کویسچنوں کے جواب دے سکیں. آگے چلتے ہیں. The art of selling بیٹا, clear demonstration of your skills and confidence is the biggest weapon. بیٹا یہ ساری چیزوں کے جواب میں صرف ایک چیز کہوں گا بیٹا, اگر آپ کے پاس نالج ہے آپ میں کانفیڈنس آٹومیٹکلی آئے گا. میں مثال دیتا ہوں, چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو. کمرہ امتحان میں وہ لڑکا جو آپ کو شیٹس پہ شیٹ لگا کے آپ کو پریشان کر دیتا ہے, اس کو سب سے زیادہ یہ اس چیز پہ اس کی کانفیڈنس ہوتا ہے کیونکہ اس کے پاس نالج ہوتا ہے. جب نالج ہوتا ہے نا تو بیٹا وہ فارغ نہیں بیٹھتا, وہ اپنی ساری اسکلز اس پہ لکھتا جاتا ہے, شیٹس کم پڑتی ہیں. اور جس کو نہیں ہوتا نالج بیٹا اس کے پاس کانفیڈنس کی بھی کمی ہوتی ہے اور وہ بونگیاں مار کے ادھر ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے اور چیٹ کرنے کی ٹرائی کر رہا ہوتا ہے. بیٹا یہی چیز آرٹ آف سیلنگ میں ہے. بیٹا جب تک آپ کے پاس بیسک نالج نہیں ہوگا, آپ پڑھ کے نہیں جائیں گے, آپ میں کانفیڈنس نہیں آ سکتا. فیک کانفیڈنس میں بھی 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ کا کر سکتے ہیں, لیکن جب آپ سے ٹیکنیکل کویسچننگ پہ بات ہوگی آپ بیٹا اس وقت زیرو آنسر کریں گے اور آپ کا جو کانفیڈنس ہے وہ آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا. اگلی بات کرتے ہیں جی, باقی ڈوز اینڈ ڈونٹس کی بات کرتے ہیں. سب سے پہلے تو بیٹا آپ نے اپنے آپ کو یاد رکھیے گا, اپنی زندگی میں نے بہت سے لوگوں کے انٹرویوز لیتے ہیں, ابھی بہت سی انٹرویوز کا پینلز کا حصہ بھی رہتا ہوں میں. ساؤتھ پنجاب کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا بیٹا وہ یہ ہے کہ یہاں کے بچوں کے پاس نالج بہت اچھا ہے لیکن یہاں کے بچوں کو ویل اویئرڈ نہیں ہے. یہاں کے بچوں پراپر پالش نہیں ہے, اس طریقے سے اس اینگل سے پالش نہیں ہے, چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال نہیں رکھتے. آپ کتنے لوگوں کو فار ایگزامپل آپ کویسچن کروں کتنے لوگوں کو ٹائی اپنی وہ ٹائی اپ کرنی آتی ہے, کتنے لوگوں کو کلر سکیمنگ کا پتہ ہے کہ کون سی پینٹ کے ساتھ کون سی شرٹ چلتی ہے, کون سا بیلٹ اور کون سے شوز چاہیے. تو بیٹا یہ آپ کو چیزیں پتہ کرانی پڑے گی. فار ایگزامپل اگر انٹرویو پہ جائیں گے آپ کی شیپ بڑی ہوگی, آپ کی پراپر ہیئر کٹ نہیں ہوگی, آپ نے کلر سکیم کا خیال نہیں رکھا ہوگا, تو آپ کو یہ چیزیں خیال رکھنا پڑے گا. مثال کے طور پہ سب سے پہلے آپ کو آفیشیل کلرز بتا دیتا ہوں. ہمیشہ بلیک اور وائٹ ایک آفیشیل کلر ہے, نیوی بلو اینڈ وائٹ ایک آفیشیل کلر ہے. ٹائی کا بھی اگر استعمال کریں گے سوٹنگ میں تو بیٹا میں کہوں گا جو میرون کلر ہے اور میرون کلر ہے اور بلو کلر ہے
ڈارک بلو نیوی بلو کلر اور بلیک کلر، اس کی ٹائی یہ آفیشیل کلرز ہیں. باقی آپ دیکھ لیں. ہمیشہ یاد رکھیے گا شرٹ ہمیشہ آف وائٹ سجیسٹ کروں گا. شلوار قمیض میں جا رہے ہیں تو بیٹا شلوار قمیض آپ کی وائٹ ہونی چاہیے اور اس کے اوپر واسکٹ ضرور ہونی چاہیے، اور واسکٹ بھی آفیشیل ہونی چاہیے، فینسی واسکٹ نہیں ہونی چاہیے جو لوگ مہندیوں میں پہن کے پھرتے ہیں. اس کے علاوہ بعد آپ کے شوز کی بات آئی ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کا آفیشیل شوز ہونا چاہیے، اسے پارٹی شوز کہتے ہیں. ٹھیک ہے، پراپر بلیک کلر میں ہونا چاہیے. اچھا، لڑکیوں کے لیے میں بیٹا کہوں گا اسپیشلی اس کے ساتھ ایک چیز مس ہو گئی بیٹا، آپ نے پراپر شیو میں جانا ہوتا ہے، ہیئر کٹ کریں. اب یہ بیسک چیزیں ہیں، یقین کریں. اب میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ میں ماسٹر کے جو وہ لوگ جو فائنل ڈگری میں ان سے اس ٹائپ کی بات کروں، بٹ پھر بھی میرا یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ بیٹا یقین کریں کہ ایک چیز کو پرکھا جا رہا ہوتا ہے، کیونکہ ایک ایک چیز آپ کے بارے میں بہت کچھ بتا رہی ہوتی ہے. سائیکالوجیکل پوائنٹ آف ویو سے ایک جو سائیکالوجسٹ بیٹھتا ہے انٹرویو میں پینل میں، اس کا تو کام ہی بیٹا آپ کو ٹیکنیکل پوائنٹس میں آپ کو جج کرنا ہے کہ جواب کیسے دیتا ہے. سر سے لے کے پاؤں تک اس کی آپ کی نظر ہوتی ہے، باڈی لینگویج پہ نظر ہوتی ہے، آپ کے پہناوے پہ نظر ہوتی ہے، آپ کے اسٹائلنگ پہ نظر ہوتی ہے. ایچ اینڈ ایوری اس اسپیکٹ کی بیس پہ آپ کی اسکورنگ ہوتی ہے انٹرویو پہ. انتھیوزیزم سے مراد یہ ہے کہ فار ایگزامپل جب بات کرنی ہے تو اتنے اچھے سے جواب دینا ہے کہ اگلے بندے کو اچھا لگے، نہ کہ بالکل سلو یا ڈاؤن وے میں جواب دینا ہے کہ لوگ اس آپ کی بات کو بور فیل کریں. ہمیشہ انٹرویو پہ جاتے ہوئے اپنی سی وی کی ایکسٹرا کاپیز کو ساتھ رکھیں، اور ہمیشہ اسمائلی وے میں بات کریں. سیریس موڈ زیادہ پسند نہیں کیا جاتا، اینڈ ہمیشہ بات کرتے ہوئے پولائٹ اور ازرٹیو وے میں بات کرنی ہے. اور ازرٹیو کا مطلب مجھے آپ کو سمجھانا نہیں چاہیے، کیونکہ آپ نے اس پہ ڈیٹیل ڈسکشن ہونی چاہیے. کیونکہ یاد رکھیے گا بیٹا وہ آپ کو اکسانے کے لیے کوئی بھی ایسے ٹاپک چھیڑ سکتے ہیں جس میں آپ کو غصہ دلایا جا سکتا ہے. یہ یہاں پہ آپ کی ازرٹیو اپروچ دیکھی جائے گی کہ آپ کس طریقے سے اس کو ٹیکنل کرتے ہیں. اگلی بات میں ہمیشہ بیٹا یہ کروں گا، بیٹا ہمیشہ جھوٹ بول کے جیتنے سے بہتر ہے سچ بول کے ہار جانا. کبھی بھی کوئی چیز فیک کاؤنٹ نہیں کرنی، کبھی بھی کوئی چیز فیک پٹ نہیں کرنی. بیٹا جو چیز آپ کی ہے انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گی. اپنی شیخی بگیرنے کے لیے اگر آپ ایکسٹرا کوئی کسی کو وہ کریں گے تو ڈیفینیٹلی اس چیز کا آپ کو نقصان ہوگا ایٹ دا ڈے اینڈ. ہمیشہ انٹرویوز کا جواب دیتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنی چاہیے. اچھا، اب ڈونٹس جو کہ نہیں کرنے، اوور کانفیڈنس نہیں دکھانا. کبھی بھی اس کو یہ فیل نہیں کرانا کہ ٹھیک ہے آپ بھی جانتے ہیں، لیکن میرے خیال میں یہ چیز ہے آپ سے جتنا پوچھا جائے اتنا ہی جواب دینا ہے. دوسرا، اکثر لوگ یہ ہوتا ہے سم ٹائم کہ ہمیں کویسچن کا سمجھ آ جاتا ہے کہ کیا پوچھا جا رہا ہے، لیکن ابھی کویسچن کمپلیٹ نہیں ہوتا اور ہم ابھی اسی بات کو کاٹ کے جواب دینا سٹارٹ کر دیتے ہیں. تو بیٹا ہمیشہ یاد رکھیے گا اگر سمجھ بھی آ گئی ہے تو آپ کو ویٹ کرنا ہوگا اس کے سوال کا کمپلیٹ ہونے کا. تیسری امپورٹنٹ پوائنٹ ہے بیٹا، آپ کو کنٹینیوس نہیں بولنا ہوتا. سمجھدار انسان، ڈیسنٹ بندہ ہمیشہ ٹو دا پوائنٹ بات کرتا ہے، جس میں مطلب اس نے دریا کو کوزے میں بند کرنا ہوتا ہے، لیکن وہ ٹو دا پوائنٹ یس اور نو کی صورت میں بھی نہیں ہونا چاہیے، وہ اس کو پراپر آنسر لگے. ڈو ناٹ بی روڈ ان ٹو آرگومنٹ آر. یہاں پہ ایک آپ سے ٹرک کھیلا جاتا ہے، مثال کے طور پہ یاد ٹپ دے رہا ہوں بیٹا، کبھی بھی کسی پولیٹیکل اور ریلیجیس ڈسکشن میں آپ نے انوالو نہیں ہونا. اگر آپ اس کو انوالو کیا بھی جائے آپ نے جنارے کا اثر کرنا ہے، اور وہ یہ ہوگا کہ سر اس کے بارے میں میرا زیادہ انفارمیشن نہیں رکھتا میں. کچھ لوگ اپنی ٹائی کے ساتھ بار بار کھیلنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، پین کے ساتھ ٹک ٹک کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، تو بیٹا یہ آپ کو لو کانفیڈنس کو شو کرتی ہے. ڈو ناٹ ایکسٹینڈ یور ہینڈ شیک فرسٹ فار ہینڈ شیک. جب آپ انٹر ہوتے ہیں کلاس میں بیٹا انٹرویو کے لیے انٹرویو روم میں، تو بیٹا وہ آپ کو ماما چاچا نہیں ہوتا، وہ آپ کا ایک آفیشیل آپ کا ایک انٹرویور ہوتا ہے. اینڈ یو ڈونٹ نیڈ ٹو شیک دا ہینڈس اینڈ ریز یور ہینڈ فار شیکنگ ہینڈس. آپ نے منہ سے ہی سب کو سلام کرنا ہے. ہاں یہاں پہ ایک وہ لگا رہا ہوں میں، ڈسکلیمر لگا رہا ہوں، اگر وہ آپ کو خود ہاتھ ملایا جائے جو کہ بہت کم ہوتا ہے کیسز میں، ڈیفینیٹلی پھر آپ نے بہت اچھے سے اس کو ہاتھ ملانا ہے. اور ہمیشہ اپنی ایکسپیکٹیشنس کے بارے میں کلیئر رہنا ہے کہ آپ نے سیلری کتنی لینی ہے، اور سیلری کے بارے میں بھی آپ نے کلیئر رہنا ہے. اگر مینشن نہیں ہوا تو آپ کو سیم کمپنی میں یا آج کل لوگ جانتے ہوتے ہیں فی اسٹرکچر، جاب اسٹرکچر اور سیلری اسٹرکچر جانتے ہوتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ
اگر اس کے بارے میں پراپر ریسرچ کر کے جائیں گے کہ یار یہ اس پوزیشن پہ تقریباً اتنی ہی آفر کرتے ہیں، تو آپ جتنا آفر کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ اتنے اس کے مطابق مانگیں، نہ کم مانگیں گے نہ زیادہ مانگیں گے، تو اس سے آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا۔ لڑکیوں کے لیے بات کروں بیٹا، لڑکیاں کبھی بھی اپنا پرس ٹیبل پہ نہیں رکھنا ہوتا، ہمیشہ سیٹ پہ بیٹھنے کے بعد شکریہ ادا کرنے کے بعد ہمیشہ اپنا پرس نیچے رکھنا ہوتا ہے اور اپنے ڈاکومنٹس اپنی گود میں رکھنے ہوتے ہیں، ایکٹیو بیٹھنا ہوتا ہے۔ اور تیسرا بیٹا، ہمیشہ اپنے دوپٹے کو پن اپ کیا کریں، کیونکہ وہ سچویشن ایسی ہوتی ہے، ہمیں فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ ہمارا دوپٹہ بھی گر جائے گا، جیسے لڑکوں کو لگ رہا ہوتا ہے ہماری ٹائی ابھی گر جائے گی، اور بار بار وہ اپنا دوپٹہ ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں یا بار بار اپنی ٹائی ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، دوسرا لاؤڈ میک اوور نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ ڈیسنٹ اور میک اوور ضرور ہونا چاہیے آفیشیلی، لیکن لاؤڈ میک اوور نہیں ہونا چاہیے۔ اکثر لڑکیوں کو میں نے دیکھا وہ فیل لائک وین دے کیم ان ٹو دا روم، انٹرویو روم، آئی فیل لائک کہ یار یہ مہندی پہ آئی ہیں، آئی تھنک سو۔ اور ہمیشہ یاد رکھیے گا ڈیسنٹ اور ڈل کلر اور لائٹ ڈل کلر آپ نے پہنے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر آئی سے کہ اسکائی بلو میں جانا ہے، شاکنگ ریڈ اینڈ شاکنگ پنک اینڈ شاکنگ یلو، یہ کلرز آپ نے ویئر نہیں کرنے، کیونکہ آپ انٹرویو روم میں آگ لگانے نہیں جا رہے۔ ایسا کلر جو آنکھوں کو بھائے اور اچھا لگے، جس سے آپ کی پرسنالٹی کی ڈیسنسی شو ہو۔ تو دس از آل اباؤٹ ڈوز اینڈ ڈونٹس۔ باقی بیٹا آپ لوگوں کے پاس میرا نمبر ہے، آپ لوگوں سے اگر کسی قسم کا کوئی کویسچن ہوگا تو میں اس کو پراپر آنسر کروں گا انشاءاللہ۔ کیونکہ یاد رکھیے کہ بیٹا آپ لوگوں کے پاس نمبر اس لیے میں نے دیا تھا فرام دا ڈے ویری فرسٹ، ہمارے لیکچر کمپلیٹ ہو جائیں، ہم زندگی کے کسی بھی موڑ پہ میری سروسز آپ لوگوں کے لیے فری آف کاسٹ ہوں گی بیٹا۔ آپ لوگ میرے بچے ہو، میرے بہن بھائی ہو، میری فیملی ہو، میرے ٹرینیز ہو، میرے اسٹوڈنٹس ہو، میں آپ لوگوں کو اون کرتا ہوں، ہر لحاظ سے اون کرتا ہوں۔ تو کبھی بھی ضرورت پڑے گی ڈیفینیٹلی یو کین کال می اینی ٹائم۔ آگے چلتے ہیں جی بیٹا، یہ کچھ کامن کویسچن ہے بیٹا جس کی بیس پہ آپ نے یہ آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں۔ اس سارے سوالوں کو جواب آپ نے خود ڈھونڈنا ہے، اور اگر کسی سوال کو جواب ڈھونڈنے میں آپ کو مشکل ہو کہ آپ کو میں نے اس کے بارے میں پرابلم ہوئی، مجھے سر اس کے بارے میں مجھے گائیڈ کریں، تو ڈیفینیٹلی آپ میرے سے رابطہ کریں گے، میں آپ کو اس کا پراپر کیوری کو سالو کروں گا۔ باقی بیٹا انشاءاللہ اب یونیورسٹی کھلنے والی ہے، لیکچر اینڈ ہو گیا ہے، میں نے اپنی پوری ٹرائی کی انشاءاللہ، جتنا میرے پاس نالج تھا تھوڑا بہت میں نے اپنے آپ کو ٹرائی کیا کہ اپنا دی بیسٹ ہوں، آپ لوگوں سے وہ سارا نالج شیئر کروں۔ باقی اگر کوئی کسر رہ گئی ہو تو میں آپ کو سوری بولتا ہوں۔ سٹل اگر کوئی بھی چیز آپ کو کسی بھی پوائنٹ پہ آپ کو سمجھ نہ آئی ہو، کسی بھی لیکچر میں سمجھ نہ آئی ہو، یو آر اگین ویلکم اینی ٹائم، 24/7/365۔ میرے آفس کے دروازے بیٹا اور میرا فون ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے ویلکمنگ موڈ میں رہے گا۔ تو ہمیشہ خوش رہیے گا، خوش رکھیے اور اپنی زندگی کو پرپسفلی گزاریے گا۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ پینڈیمک کے بعد جب لائیو سیشنز ہوں گے اور جب کیمپس جوائن کریں گے تو ملاقات بھی رہے گی، اینڈ تب تک اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔